अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में इंतखाबी मैदान सजने में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त रह गया है। पिछले हफ्ते तक मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी कम थी, मगर अब बिलाखिर गहमा गहमी जोर पकड़ती नजर आ रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कल हाफिजाबाद जलसे से पार्टी के इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया है, मगर पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और अपना मुआशी मुआहदा अवाम के सामने रखा। और आज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहीम यार खान में जलसे से खिताब किया और अपने खिताब में नून लीग को निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन में अब सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला होगा। शेर अवाम का खून चूसता है मगर फिर भी चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर 16 माह की पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी थी। इसके अलावा एक तरफ जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी को नजरियाती सियासत, कानून साजियों और सियासी और समाजी मामलात में असूली पोजीशन का क्रेडिट दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की माशी और इंतजामी सलाहियत और अहलियत पर मुसलसल सवाल उठते रहे हैं। इस बार पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबी मंशूर दिया है, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायत अभी भी बरकरार हैं, इस समेत हम दीगर सियासी मामलात पर बात करेंगे, जिस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें ज्वाइन किया है। बिलावल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका मुआशी एजेंडा है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक नुकता बड़ा दिलचस्प है जिसमें आप लोगों ने कहा है कि 300 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करेगा उसको मुफ्त बिजली दी जाएगी। कल नून लीग ने यह कहा है कि जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करेगा उसको मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब बताइएगा ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ सार्फिन हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, और 300 यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 करोड़ 80 लाख हैं। तो यानी कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों को आपको मुफ्त बिजली देनी पड़ेगी, ये कैसे मुमकिन होगा? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अवामी मुआशी मुआहदा काफ़ी पहले पेश किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा इस 10 नुकाती एजेंडा में एक नुकात ये है कि हम 300 यूनिट जो करीब तरीन लोग हैं उनके लिए हुकूमत सोलर के थ्रू 300 यूनिट पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में जो भी हम अपने मंशूर में वादे करते हैं हम उस पर अमल दरामद करते हैं, चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, शहीद बीबी का दौर हो, सदर जरदारी का दौर हो। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम ज़रूर अमल दरामद करेंगे। मेरे इसका अगर वो अवामी मुआशी मुआहदा पढ़ा जाता है तो उसमें हम ना सिर्फ वादे करते हैं मगर हम किस तरीके इनके फंडिंग निकालने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा है वो भी सामने है। हमने प्लेज किया है कि हम 17 मिनिस्ट्रीज़ जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे उनको हम बंद करके डिवॉल्व करेंगे, जिससे हम 300 अरब सालाना वफाकी हुकूमत का बजट से बचाएंगे। हमने प्लेज किया है कि हमारा जो सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडीज़ दिया जाते हैं, एनर्जी सेक्टर को, फर्टिलाइज़र सेक्टर को, उनको हम इंशाल्लाह ताला बंद करके जो डिज़र्विंग गरीब अवाम हैं उनको टारगेटेड हम फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर इसलिए ज़रूरी है कि वी हैव मेड दिस 10 पॉइंट एजेंडा बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ अस के अवाम के सबसे ज़्यादा मसाइल क्या है। एक महंगाई है, दूसरा बेरोज़गारी है, तीसरा गुर्बत है। इन 3 इश्यूज़ को मुकाबला करने के लिए हमने ये मुआशी एजेंडा बनाया, जिसमें हमारा एम है कि हम अवाम की आमदनी इजाफ़ा करें, दुगनी करना पड़ेगा ताकि हम वो लिविंग वेज तक इंशाल्लाह ताला लेकर आए। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन वैसे ही ज़रूरत है। बिजली की जो आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि महंगाई की वजह से और उनका टैरिफ में इजाफ़ा होता रहता है, तो वो हम ये 300 यूनिट सोलर के थ्रू और साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी पार्क्स इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। हमने थर में जिस इलाका से हमने ये कोयला निकाला है वहाँ सिंध हुकूमत जो लोग 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो हमने माजी में ये काम किया है, मगर इस दफ़ा हम सोलर के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैंने वादा किया कि मैं 30 लाख घर बनाऊंगा। मैं सिंध में 30 लाख घर बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला पूरा मुल्क में 30 लाख घर बनाना इतना मुश्किल। जी, मैं चाहूँगा घर वाले इशू पर बात करें। पहले ये बिजली के हवाले से क्या आपको लगता है कि ये वाकई प्रैक्टिकल है या एक पॉपुलिस्ट और मकबूल नारा है? क्योंकि एज ए सेड
90% جو پاکستان ہے وہ 300 یونٹ سے کم استعمال کرتا ہے, یعنی کہ 1300-1400 ارب روپے کی بجلی آپ کو دینی پڑے گی. کیا وہ فوری طور پہ سولر سے پیدا کریں گے؟ جو سبسڈی کی آپ بات کر رہے ہیں آلریڈی دی جاتی ہے, اس میں سے کراس سبسڈی کا جو کوانٹم ہے وہ بہت بڑا ہے, تو کیا 90% پاکستان کو دی جا سکتی ہے؟ جی they're two separate, بالکل ہم ضرور کریں گے. There are two separate policies as far as green energy is concerned. ہمارا موقف یہ ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں یہ چینج پاکستان میں لے کر آنا پڑے گا. اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہو, اگر we want to catalyze this energy transition, so we'll need the support of the government. In order to do that, we have two proposals. One is for the poor people of Pakistan who consume more than less than 300 units of energy, کہ ہم ان کا سولر جو سسٹم ہے حکومت کی طرف سے ان کا یہ بندوبست کریں گے, اور ساتھ ہم پھر کاربن کریڈٹس کا فیسلٹی استعمال کر کے we will sell the carbon credits of this solar energy on the international market. ہم نے یہ کام جو سندھ میں مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں, اس سے ہم نے کاربن کریڈٹس کے تھرو $20 ملین کمائے ہیں صرف پودا لگاتے ہوئے. تو اگر اتنا بڑا سکیل میں ملک کا گرین انرجی ٹرانزیشن کروا رہا ہوں, میں غریب ترین لوگوں کو ساتھ 300 یونٹ کا بجلی کا کور کر سکتا ہوں, اور اس کو فائنانس کاربن کریڈٹس کے تھرو ہم کرنا چاہتے ہیں. ساتھ جو ہمارا دوسرا پروپوزل ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, گرین انرجی کا. ہمارا سندھ میں سولر ہے, ونڈ ہے, پاکستان کے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک سولر کا پوٹینشل آپ کو معلوم ہے. سندھ میں ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز لیے ہیں, دی اکانومسٹ میگزین ہیز رینکڈ اس as 6th in all of Asia in the performance of our public private partnership unit. We've shown that we can perform in that area. جہاں تک انرجی کا سوال ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم گرین انرجی پارک بنائیں. حکومت زمین دے گا, پرائیویٹ سیکٹر آ کے چاہے سولر ہو, چاہے ونڈ ہو, چاہے جو بھی ہو, وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ ہم کمیونٹیز کو کم قیمت میں بجلی پہنچانا چاہیں گے. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہمارا جو بجلی کا نظام ہے جیسے بھی ہے, پاکستان کے عوام اس میں خوش نہیں ہے. آپ کو مہنگا ترین آپ کا جو بل پہنچتا ہے وہ ہر بار بڑھتا رہتا ہے, اور بجلی کم دیا جاتا ہے ہر بار. لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے. بلاول صاحب, یہ سارے منصوبے جو آپ بتا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں, خاص طور پہ میں کراچی کا سوال, یہ امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ لانگ ٹرم ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فیبرری میں 6 روپے ہمیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بڑھانے ہیں, 6 روپے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں بڑھانے ہیں, جو فیبرری میں کرنا ہے. تو اگر آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں یہ اقدامات آپ کو فوراً لینے پڑیں گے. IMF اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو آپ بات کریں وہ لانگ ٹرم ہے, تو فی الحال تو ہر کسی پہ یہ بوجھ پڑے گا. سر آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں IMF کے بارے میں. IMF آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہوں اس کو فنڈ کرنا, آپ نے اس کو فنڈ کرنا ہے. نون لیگ کا کیا روایت رہا ہے کہ وہ فنڈ کیے بغیر منصوبے کرتے ہیں, ہمارا ڈیٹ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, میگا پروجیکٹس کے شو پیس پروجیکٹس کروا کے اپنے الیکشنز جیتتے ہیں, مگر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہاں سے پیسہ لوں گا. آپ کے خیال میں 1500 ارب سالانہ کوئی کم پیسہ ہے وفاقی بجٹ سے جو ہم بچانا چاہ رہے ہیں اشرافیہ کو سبسڈیز ختم کر کے؟ آپ کا خیال میں 328 بلین روپیز سالانہ جو ہم یہ 18 ڈبلنگ ہو رہا ہے وفاق میں منسٹریز چل رہے ہیں, یہ منسٹری صوبے کے پاس ہونا چاہیے. ہم کیوں پاکستان کے عوام کا پیسہ ضائع کریں؟ ہمیں یہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, مگر مشکل فیصلے لینے کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ ہیں, جو پسماندہ طبقہ ہے, ان کو ہمیں وہ سٹیک ہمارا معیشت میں دینا پڑے گا. وہ ہم کیسے دیں گے؟ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے وہ ٹارگٹ ہی کرتا ہے پسماندہ طبقات کو, کسان کو, نوجوان کو, مزدور کو. اور اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ضروری ریفارمز ہیں, جو IMF بھی کہتا ہے کہ آپ نے یہ ضروری ریفارمز کرنا ہے, جو ہمیں خود چاہیے
لیے کہ ہم یہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں میں کروں گا، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کو بار بار کہ بوجھ آپ کو، قربانی آپ کو دینا پڑے گا۔ میں ساتھ ساتھ اپنے غریب عوام کو ضرور اس مشکل وقت میں تحفظ پہنچاؤں گا۔ ماضی میں جب ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا، کہا گیا نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا مانتا ہے، آج اگر ایجپٹ نے سوشل سیفٹی نیٹ کا پروگرام انٹروڈیوس کرنا ہے، اگر ایشیا پیسیفک میں انٹروڈیوس کرنا ہے، وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ماڈل دے کے کرتے۔ جب ہم سی پیک پہ کام کر رہے تھے، یہی نون لیگ ہمارا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کیوں اتنے دفعہ چین جا رہے ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ ہم اس لیے جا رہے تھے کہ ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو طے کرنا تھا۔ نون لیگ میرے 300 یونٹ پہ طنز کر رہے تھے، اور کل انہوں نے اپنا جلسہ میں اعلان کیا کہ وہ 200 یونٹ مفت دیں گے۔ ان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے، کوئی فنڈنگ کا طریقہ کار ہے؟ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو 30 لاکھ گھر کی بات کی، یہ کیسے گھر ہوں گے، کتنا اس پہ اخراجات آئیں گے، اور کب تک یہ تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے بھی کہا تھا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ایک تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ میرے منشور پہ سوال پوچھ رہے تھا، کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو ہم ہر ٹاپک پہ سمجھاؤں۔ ہم نے سندھ میں 1 سال کے اندر، 1 سال سے کم وقت تھا، سیلاب آیا، میں ہر جگہ خود گیا، سیلاب متاثرین سے خود ملا، اور ان سارے مجھے آج تک یاد ہے جس ڈیسپریشن میں، پریشانی میں مجھ سے بات کر رہے تھے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں آپ گھر بنا کے دیں۔ ان کا سب کچھ چلا گیا تھا۔ جی، تو میں نے پھر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے ہم نے جو کلائمیٹ ریزیلینس کے نام پہ ایک کانفرنس انٹرنیشنلی رکھا تھا، اس میں ایک منصوبہ جو سندھ حکومت کی طرف تھا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے، وہ یہی تھا کہ ہم نے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو پکا گھر، کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنا کے دینا ہے۔ ساتھ ساتھ جو کمپوننٹ میں نے ایڈ کیا وہ یہ کہ ہم ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ اب یہ وہ غریب ترین لوگ ہیں جو کبھی اپنا زندگی میں یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کا پکا گھر ہوگا، لیٹ الون کہ ان کا اب ایک اثاثہ ملا ہے۔ جب ان کو مالکانہ حقوق ملتا ہے تو then they have a asset that they can leave to future generations. 21 million houses are being constructed now in Sindh, all over the province. It is the largest ever such project all over the world. The last one that came close was Nepal after the earthquake. اس کے بعد یہ جو سندھ میں 20 لاکھ سے زیادہ گھر بن رہے ہیں، یہ دنیا میں سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، لوگوں کے گھر بن رہے ہیں۔ انٹرم حکومت کے آنے کے بعد ضرور اس منصوبے میں سست روی کا شکار ہو چکا ہے، مگر الیکشن کے بعد ہم تیزی سے اس پہ پھر سے عمل درآمد کریں گے۔ اگر میں سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا سکتا ہوں تو پھر پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر اتنا بڑا وعدہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے ضرور 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا، اس کو 4 سال ملے، اس نے ایک گھر بھی نہیں بنایا۔ میں نے سیلاب کے بعد دن رات محنت کر کے یہ 20 لاکھ گھر کا منصوبہ شروع کیا، اور انشاءاللہ تعالی اگر 8 فروری کو پاکستان کے عوام ہمیں موقع دیتے ہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا یہ 30 لاکھ گھر۔ صحیح، بلاول صاحب یہ بات درست ہے، ہم نے بھی چیک کیا ہے کہ سندھ میں وہ گھروں کی تعمیر جو ہے اس وقت جاری ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ ایک اچھا منصوبہ لگتا ہے۔ لیکن بی بی سی نے جو ان گھروں کے حوالے سے جو آپ سندھ میں بنا رہے ہیں اس پہ جو رپورٹ کی تھی، اس میں کہا تھا کہ یہ کمرہ ہے جس کی سائز ہے 14x16 کی، اور اس میں نہ پائپ لائن، واٹر پائپ لائن کی فیسلٹی ہے، نہ اس میں ٹوائلٹ ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس کو گھر کہا جا سکتا ہے یا ایک کمرہ ہے؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی فیوچر جنریشنز ہیں ان کی پرابلمز ریزالو ہوں گی، آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے یا اس پلان کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی۔ آپ اس سے سوچیے، اس سے پہلے کہاں رہ رہے تھے؟ اس سے پہلے کچے گھر میں رہ رہے تھے، ٹاپ کے اندر رہ رہے تھے۔ اب ان کے پاس ایک پکا، نہ صرف پکا گھر ہے وہ تو اپنی جگہ، مگر جو زمین ہے وہ ان کا نام کر دیا ہے۔ ہم نے ریاست کے نام سے لے کے یہ زمین ان گھر کے خواتین کو دیا ہے۔ وہ راتوں رات ان کے پاس ایک ایسا ایسٹ ہے، اب ان کی مرضی، اگر وہ چاہتے ہیں وہ اس ایسٹ کو رکھ کے اس کا قیمت بڑھتا رہے گا اور وہ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں۔ اگر ان کا جی چاہے وہ اس گھر کو بیچ سکتے ہیں اور پیسہ بنا سکتے ہیں فوراً۔
یا اگر وہ چاہے وہ کوئی کاروبار کرنا چاہے, وہ اپنا زمین میں انویسٹ کرنا چاہے, وہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ لون کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے. the largest single largest not cash transfer, asset transfer in a generation. ہاں ہم نے 5 star ہوٹل نہیں بنایا, 10 رائیونٹ کی طرح پیلس نہیں بنایا یا بلاول ہاؤس کی طرح نہیں, لیکن جو ان کی ضروریات ہے ہم وہ بھی پورا کر رہے ہیں. آگے جا کے جب سیلاب ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ گھر کھڑے رہیں گے, یہ تباہ نہیں ہوں گے. ہم نہ صرف ان کو کلائمیٹ ریزیلینس کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں, ہم ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں, ہم اکنامک ٹرانسفر آف ویلتھ کر رہے ہیں. یہ آپ نہ سمجھے کہ اگر میں زیادہ بڑا میں گھر بنا سکتا تھا مگر پھر میں کم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا. مجھے بتائیے گا, تو اس لیے ہم نے جو ہمارا فائنانسنگ کے لحاظ سے صوبائی حکومت, ورلڈ بینک اور میں نے لر جگر سے وفاقی حکومت سے بھی فائنانسنگ لیا ہے. سب مل کے کام کرنا پڑے گا, ایسے تو نہیں ہوتا. تو آپ جو پلان ہے گھر میں رہنے والوں سے پوچھیں کہ وہ مطمئن ہے. صحیح ہے, جو آپ کا اکنامک پلان ہے, اگر آپ کی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے, وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, who is going to be your finance minister? We've come up with a policy کہ anybody but TAR, and I think this will be popular not only at Jio but all over Pakistan. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے وزیر خزانہ لے کر آئے جو کہ پاکستان کی معیشت میں نہ صرف بہتری لے کر آئے, اسٹیبلٹی لے کر آئے, مگر ایک ایسا ترقی پسند معاشی پالیسی ہو جو اگر اکنامک ریفارمز ہمیں کرنا بھی ہے تو ساتھ ساتھ ہم اپنے کمزور طبقات کو, اپنا پسماندہ طبقات کو, غریب ترین لوگوں کو ایک سہولت دیا جائے. صحیح, بٹ آپ کی پارٹی سے ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے؟ کیونکہ جو پہلے آپ کی وفاقی گورنمنٹ تھی تو نوید قمر صاحب بہت کم عرصے کے لیے رہے, پھر شوکت ترین صاحب آئے, پھر حفیظ شیخ صاحب آئے جو بعد میں پی ٹی آئی کے بھی وزیر خزانہ رہے. تو کوئی پارٹی میں ہے چہرہ یا کسی آؤٹ سائڈر کو آپ لے کر آئیں گے؟ جب 2008 سے لے کے 13 تک بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر, سلیم مانوی والا, بٹ ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا انڈیویجولز کا فرق آپ اس لیے آپ جائزہ لے سکتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ خان صاحب کے دور میں بھی سرو کیا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہم نے ایکسپورٹس کو, پاکستان کا ایکسپورٹس کو جہاں لے کے گئے, نہ نون لیگ کا حکومت وہاں ٹچ کر سکا, نہ عمران خان کی حکومت ٹچ کر سکا. سب مانتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اپنا ایکسپورٹس پر آنا ہے, مگر کس نے ایکسپورٹس پر آیا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. پر پھر بھی جیو کہے گا کہ ان کا معاشی پالیسیز پہ ہمیں شک ہے, باقی جو ہے نا واہ واہ. فی الحال تو آپ کو جیو کی پالیسیز پہ شک نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ جیو پہ ہی بیٹھ کے ہم آپ کا پورا معاشی جو معاہدہ ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. شک نہیں, میں تو پسند کرتا ہوں, میں بس آپ کو جانتا ہوں نا, ہم 3 نسلوں سے جنگ گروپ اور جیو کو دیکھتے آ رہا ہوں. ویسے تو آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے آزادی صحافت سے ایٹسٹرا. جی باقی تو ہم جانتے ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے. ویسے اس شو کے حوالے سے تو جو ہے وہ نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہوتی ہے, ڈار صاحب بھی. ہاں, اس شو کے حوالے سے اور آپ کا خاص طور پہ نیا پاکستان کا میں مجھے بتائیے گا بلال صاحب, ویسے آپ تو حکومت میں رہے ڈار صاحب کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھیں ملک کو بچایا ہے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, ہم نے ریاست کو بچایا ہے. تو پھر آپ کیوں ڈار صاحب کی پالیسیز سے اختلاف ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم حکومت جو آپ لوگوں کی تھی اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کنٹینیو کرتے تو کیا زیادہ بہتر ہوتا؟ بالکل. My issue is not with individuals but because of policy. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مذاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا مگر ملک کو, معیشت کو, ریاست کو بچایا. سر ہم نے آئی تھنک اگست میں جب IMF ڈیل بڑا مشکل سے پہلی دفعہ ہم نے اس کو حاصل کیا, اسی وقت جو ہے یہ سیلاب آ رہا تھا, اگست کا مہینہ تھا, اور پنجاب میں بائی الیکشنز آ رہے تھے. میرا سمجھ سے باہر ہے کہ جس وقت ایک تو ہمارے IMF سیکیور ہو گیا تھا, پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا تھا, مگر دنیا ہمیں اس کی وجہ سے مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کہ
کہ یہ کیسے اور کیوں فیصلہ لیا گیا. ایک اپنا ٹیم میں تبدیلی اتنا اہم موقع پہ، اور دوسرا یہ اسکت فیصلہ اپنے اتحادیوں کے مشورے کے کیے بغیر کہ آپ 3 مہینے کے لیے وہ IMF پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ہم سب کو آپ کو کہتے رہے کہ یہ تو اس لیے کہ سیلاب آیا، مگر یہ تو نقصان ہمیں دیا تھا، اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کی. ان کا سوچ یہ تھا کہ ان کا سیاسی فائدہ ہوگا، بائی الیکشنز پنجاب میں اس لیے جیتیں گے کہ یہ 3 مہینے پہ IMF کا پروگرام پہ خود عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ بائی الیکشنز بھی ہارے، اور پاکستان کی معیشت کو نقصان آپ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہو کہ اس کا نقصان کیا ہوا. پھر اینڈ میں جا کے بالکل the sunset of our government شہباز شریف صاحب نے اپنا وزیر خزانہ کو پاکستان میں چھوڑ کے جا کے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بھی بچا سکتے تھے، ملک کو بھی بچا سکتے تھے، ریاست کو بھی بچا سکتے تھے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، مگر یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا، اور اس سیاسی فیصلہ کو نقصان ان کو اب اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ کسی اور پہ یہ بلیم نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. صحیح. لیکن جو پارلیمنٹ میں آخری تقریر بھی تھی آپ کی، ون آف دا لاسٹ سپیچز بلاول صاحب، جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ نون لیگ نے کہا نوید قمر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، ان کو ہماری پارٹی میں دے دیں، تو آپ نے تو بڑی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف صاحب پھر آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا، جب آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک رومانس نظر آ رہا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. اب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس لیے آپ تنقید کر رہے ہیں. جہاں تک شہباز شریف صاحب ہے، میرا بہت احترام ہے، ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بھی اچھا رہا. لیکن شہباز شریف صاحب خود جانتا ہے کہ کون سے فیصلے، اور شاید کچھ وہ فیصلے ان کے اپنے نہیں تھے مگر ان کو کرنا پڑا. اس کو خود اندازہ ہے، اس کو خود معلوم ہے کہ میرا کیا موقف تھا جہاں تک IMF کی بات ہے یا دوسرے یہ ایشوز کی بات ہے. میں نے اپنا آخری تقریر میں پارلیمان میں کہا کہ ہمیں وہ فیصلے لینے چاہیے، ہم سب کو وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے ہم آنے والے نسلوں کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے آسانیاں پیدا کیا جائے، مشکلات میں اضافہ نہ ہو. افسوس کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکا. صحیح. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری. بلاول صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک میں جانے سے پہلے جو معاشی ایجنڈا تھا اس پر ہم نے بات کی. اب دیکھیں ایک سوال سب یہ کریں گے کہ 15 سال سندھ میں آپ کی حکومت رہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اور کیا آپ پھر اس کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے وفاقی حکومت میں؟ اب یہ نون لیگ ہوتی تو میں پنجاب کے حوالے سے سوال کرتا، آپ ہے تو سندھ کے حوالے سے سوال کروں گا. جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ پنجاب سے پیچھے ہے، کمپیریزن KP سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بڑے نمبرز جو ہے وہ حیران کن ہے، وہ صرف سندھ کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے ہیں. سٹنٹڈ گروتھ میں اس وقت سندھ 46% ہے، یعنی کہ جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس میں سے 46% سٹنٹڈ ہے. پنجاب میں یہ پرسنٹیج 36 ہے، KP میں تقریباً 40 ہے، فاٹا کے ایریاز میں بھی 44 تھی. دوسرا، اس وقت ملک میں 32% بچہ جو ہے 5 سے 16 سال کی عمر کا وہ سکولنگ سسٹم سے ہی باہر ہے، وہ سکول نہیں جاتا. سندھ میں یہ نمبر 44% ہے، جو کہ بہت بڑا ہے، پاکستان کی نیشنل ایوریج سے بڑا ہے. اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے ان کی برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کیا مستقبل ہوگا؟ یہ بہت ہی ہیلو جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہی ہمارا چیلنجز ہے، اور ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں سندھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا، وہ جو سیلاب آیا جس کی وجہ سے 2 دہائی ہمارا سرزمین پانی کے نیچے تھا. جو 50% سندھ کے تعلیمی ادارے تھے وہ ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا. 50% میرے تعلیمی ادارے. ہم نے انفنٹ مورٹیلٹی، مٹرنل مورٹیلٹی کو ٹارگٹ کر کے بڑا مشکل اور بڑا محنت سے اس کو
اس کا ہم نے مقابلہ کیا اور ایک دم سے جو ہے یہ پھر سے اضافہ ہوتے جا رہے ہیں which is why in my عوامی معاشی معاہدہ میرا اسپیسیفک ٹارگیٹڈ منصوبے ہیں کہ ان تمام کمیونٹیز کو ہم اپ لفٹ کریں. میرا جو 10 نکات ہے نا اس 10 نکاتی ایجنڈا میں وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو ہم یونین کونسل کی سطح پہ چلانا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوئی پاکستان کا شہری کوئی پاکستان کا بچہ بھوکا نہ سوئے. اس میں ہمارے انفنٹ mortality ویسٹنگ اور میٹرنل ہیلتھ کی کو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے سندھ میں کہ جو پہلے 1000 دن ہے the first 1000 days after a child's birth ہم مسلسل ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھ کے ایک کیش ٹرانسفر بھی دیتے ہیں ان کو اور وہ آ کے اپنے بچے کی صحت اپنے بچے کی نیوٹریشن اپنا صحت جو ہے ہم نے دیکھا چیک کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بہت بہتری آیا ہے ان دا انفنٹ mortality ان دا maternal health ان دا نیوٹریشن آف دا چائلڈ. اور یہ منصوبہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سندھ پر اور ملک بھر میں لے کر آئے تاکہ ہم ویسٹنگ مال نیوٹریشن اور بھوک کا مقابلہ کر سکیں. آپ نے تعلیم کی بات کیا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ نہ صرف جو پرائمری اور سیکنڈری جو سکولز ہے ان کو ہر جگہ پہنچانا ہے مگر ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی یا کیمپس بھی کھولنا چاہ رہے ہیں. ہمارا خیال میں کہ اس سے ہم اپنے نوجوانوں کے گھر تک یہ فیسلٹیز پہنچانا پڑے گا. اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بچے دیہی علاقے سے شہر میں آ کے پڑھے مہنگائی کی وجہ سے بہت سے مسئلے کی وجہ سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے گھر تک یہ منصوبے لے کے جانے چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنا ٹیچرز کے لیے اپنا ٹیچرز کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہر سال ایک نیا ریکوائرمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ان کا مسلسل ٹریننگ ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ پاس کر کے پھر اپنے کام آگے جا کے کریں گے جس سے ٹیچر کوالٹی میں اضافہ ہوگا. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ شہزاد روئے but دوسرے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے اپنا سروس ڈیلیوری ان سکولز میں بہتر کیا ہے. مگر 50% میرے سکولز ختم ہو گئے ہیں ایک سیلاب سے. اس کا ہم نے فنڈنگ صوبائی حکومت کی طرف اور بڑا مشکل سے جب ہم وفاق میں تھے ہم نے وفاق کی طرف سے یہ پیسہ تو ڈالا مگر اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان بھر میں ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے وفاق سے شروع کیا مگر ساتھ ساتھ سندھ میں پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام SRSO کے ساتھ مل کے سندھ بھر میں کر رہا ہوں. اس میں more than 1 million women are benefiting. آپ آئے ان عورتوں سے ملے ان کو بلا سود قرضہ ملتا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. ان کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آیا ہے. ہم نے 1800 کلومیٹرز آف جو ہمارا کنال ہے اس کا لائننگ کیا ہے جس سے ہم نے نہ صرف پانی کا بچت کیا مگر ٹیل اینڈ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی. مجھے اجازت دیجیے گا میں اس پہ ہوا ہے ہمارا انٹرونشن سے چاہے وہ ہمارا مفت علاج کا فیسلٹی ہو ہمارا ہر انٹرونشن سے ہم غریب کو سامنے رکھ کے یہ کام کرتے ہیں. بلال صاحب میں سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ووٹ ملتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے جو آپ نے انفنٹ مورٹیلٹی کا بتایا. بالکل ہم نے نمبرز چیک کیے اور اس میں سندھ میں بڑی امپروومنٹ آئی تھی لیکن جو یہ تعلیم کا میں نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں اسکول سے بچے باہر ہیں جو ہوا نا وہ امپروومنٹ کے بعد وہ امپروومنٹ ہم نے بڑے مشکل سے کیا. پھر کووڈ آیا پھر ایک فلڈ آیا پھر دوسرے فلڈ آیا تو اس کا پھر ابھی ہمیں سر نو کام کرنا پڑے گا جس سے مجھے بہت افسوس ہے مگر میں جانتا ہوں کہ ایک بار ہم نے کر دیا ہے تو ایک بار پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا.
لیکن جو میں آپ کو نمبرز چاہے وہ میل نیوٹریشن یا اسٹنٹڈ گروتھ کے بتا رہا ہوں یا جو بچے اسکول سے باہر ہیں وہ تو کنسسٹنٹلی آپ دیکھیں ہر سال رپورٹ میں آتے ہیں وہ اتنے ہی ہیں, یعنی کہ اس پہ ہماری جو سیاسی کلاس ہے, جو ہماری حکومتیں ہیں, انہوں نے توجہ نہیں دی. ہاں ایک فیکٹر اب ہو سکتا ہے سیلاب کا, لیکن کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پاکستان میں سیاستدانوں نے اگنور کیا ہے. میں بالکل یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہم نے اگنور کیا. جتنا کامیاب ہوا یا نہیں وہ اپنی جگہ. سیلاب کا مسئلہ ہے وہ فزیکل اداروں کا. Now this is a problem, it should be a national problem, right? کہ 50% of one province. اب کب سیلاب تھا؟ ابھی الیکشن کے بہانے, الیکشن کمیشن کے بہانے, انٹرم گورنمنٹ کے بہانے اپنے اتنے سارے مہینے on the books. I have the funding on the books of the Sindh government. I've got the funding in the budget of the federal government to build these schools. Not 1 rupee has been given for this work to be done. آپ کہتے ہو کہ دلچسپی نہیں ہے, میرا تو دلچسپی ہے, مگر کسی نہ کسی وجہ سے اتنا بڑا ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل ایک ایمرجنسی ہونا چاہیے تھا, ہم اس کو اگنور کیا ہے. ہم کوگنیسنٹ ہے کہ ہمارے بچے معاشی اکنامک ہارڈ شپ کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہیں کرتے. ہم نے تو وظیفہ پروگرام بھی شروع کیا ہے صوبے سندھ میں, جہاں ہم خاص طور پہ فیمیل بچے کو ٹارگٹ کر رہے تھے, بیکاز the boys were performing as far as attendance and completing their education doing better than the female kids. And it was discovered that جو خاندان ہیں جب وہ قربانی دینا پڑتا ہے تو وہ اپنے بچیوں کی تعلیم کا قربانی دیتے کہ they can only afford to send their son. تو ہم نے پھر حکومت کی طرف سے یہ انٹرونشن شروع کیا جہاں ہم وظیفہ دیتے ہیں, ایک سٹائپن دیتے ہیں ان خاندانوں کے کہ وہ اپنی بچیوں کا تعلیم کروا دے. 100% کامیاب نہیں ہوا ہے ابھی تک, اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتا, مگر میں یو کانٹ سے کہ ہم اس کے فکر مند نہیں ہیں یا کوگنیسنٹ نہیں ہیں یا کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ ڈیلیور بھی کروں گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ ذرا بتائیے گا کہ اگر آپ وفاقی حکومت میں آتے ہیں تو ان دونوں حوالوں سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ ایک ہے پرائیویٹائزیشن, دوسرا NFC ایوارڈ. اب کیونکہ جب آپ لوگ PDM حکومت میں تھے اس وقت آپ کو پتا ہے SIFC ایک فورم بن چکا ہے جو اب ملک میں اہم معاملات ہیں ان پہ وہ ظاہر سی بات ہے اپنی ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اور اب وہ ایسا لگتا ہے کہ کنٹینیوسلی ایک ادارہ برقرار رہے گا. اور ان کا بڑا ایک اوپن یہ کہنا ہے کہ جو ملک میں نقصان کر رہے ہیں ادارے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. لیکن سامنے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے مخالف نظر آتی ہے. اب SIFC کا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ یہ ادارے اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ اس میں لوگ بھرتی کرتے ہیں. تو ایک تو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, دوسرا چاہے عمران خان کی حکومت ہو چاہے مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہو, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس NFC کے ساتھ وفاق کو نہیں چلایا جا سکتا. انٹرسٹ پیمنٹ ہیں, ڈیٹ پیمنٹس ہیں, آپ کے جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے, تو ہمیں اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, اس کو درست کرنا پڑے گا. دونوں چیزوں پہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ تھینک یو. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ کا انٹرویو کا کہ آپ جینیوئن ایشوز پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, نہ کہ یہ جو ٹرینڈ بن چکا ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے پرائیویٹائزیشن پہ, اگر یہ پورا SIFC بھی بیٹھا ہوا ہے, انٹرم گورنمنٹ بھی ہے, کوئی سیاسی جماعت تو اس وقت ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی والے تو پہ آپ الزام نہیں لگا سکتے, ہم تو ہے نہیں, پرائیویٹائز کیوں نہیں کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان SCOs کو ریفارم کرنا ضروری ہے, مگر ہمارا جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سندھ میں وہ کامیاب رہا ہے, جہاں ہم پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے ہم نے ایک پرفارم کر کے دکھایا ہے. میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں تو کریں. بہت سے حکومتیں نے کوشش کی, وہ ناکام رہیں. ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل سندھ میں بہت کامیاب رہا ہے. میں وہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو ہمارا SCOs میں استعمال کرنا چاہوں گا, تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے, ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ کر کے دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایمبیشس ایجنڈا ہے, جتنی ساری چیزیں وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کورٹس, ہمارا بیوروکریسی کس طریقے سے کام کرتے ہیں. میرا خیال میں کوشش جو کر رہے ہیں وہ ضرور کرے. یہ بہت مشکل کام ہوگا. ہمارا جو پروپوزل حکومت میں, اور کل بھی اگر ہمیں حکومت ملے گا, وہ یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل استعمال کر کے موقع تو دے. اگر میں کامیاب ہوتا ہوں تو زبردست, اگر نہیں تو
वैसे ही आपका ये काम चल रहा है, आप ये काम करते रहें। जहाँ तक NFC अवार्ड है, ये इस्लामाबाद में बैठे बाबू का प्रोपेगेंडा है। वो हर किसी को ये बात कहते हैं कि पैसा नहीं, आप जो है सूबा से ले। हकीकत ये है कि डेवोल्यूशन के बाद 17 मिनिस्ट्रीज इस वक्त 2015 में डेवोल्यूशन होना था, नाउ वी आर इन 2024। वो डेवोल्यूशन नहीं हुआ HEC का, वो डेवोल्यूशन नहीं हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो डेवोल्यूशन नहीं हुआ EOBI का। बहुत से मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं वफाक में, और ऑब्वियसली वो ब्यूरोक्रेट्स आपको कहेंगे कि आप वहाँ से काटे, वो अपना नौकरी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपना दफ्तर जो कि कोई काम का नहीं है, मैंने उनका देखा हुआ 18 महीना उनके साथ गुजारा हूँ, वो ना कुछ खुद करना चाहते हैं ना किसी और को करने देते काम। मेरा प्रपोजल ये है कि rather than when you say cut the province's share, you know what you're saying? You're saying cut the share that we'll spend on health, cut the share that we'll spend on education, cut the share that we'll spend on human development, because that's the responsibility of the provincial government. What I am saying is cut the doubling that you have in the federal government. Shut these 17 ministries. Save 328 billion rupees a year. सालाना ज़ाया हो रहा है। हमें तो इनसे लेना चाहिए जो ये 2015 में बंद होना चाहिए था, और आज तक पाकिस्तान के अवाम के कितना बोझ डालता रहा है। उसमें इमरान खान आया, उसमें मिफ्ता है, उन्होंने सब झूठ बोला, इसलिए उनको ये झूठ बोला गया है। मैंने ये देखा है इस्लामाबाद में हर मसला का हल ये है कि 18वीं तरमीम खत्म करो। इस्लामाबाद में हर मसला का हल ये है कि NFC अवार्ड सूबों का शेयर कम करो। हमने देखा है कि ये ना सिर्फ वक्फाक को कमजोर करेगा, इससे ये कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप अपने हेल्थ में और एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप आने वाले नस्लों को क्या बताएंगे? सही। बिलावल साहब, इसमें एक सवाल ये कि इस वक्त 700 अरब रुपए का फेडरल बजट, फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है। अब पता नहीं, आप कह रहे हैं 328 अरब रुपए बचेंगे 17 वजारतें बंद करने से, वैसे शायद एस्टिमेट है 100 से 150। खैर दैट्स डिबेटेबल, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद बिलावल साहब प्रोविंसेस को नो इट्स 320। मैंने समझा था कि 200 था, मगर फैक्ट्स है कि इट्स 328। मैंने ये चेक करवाया है। ठीक है, लेकिन मैं भी 200 कहता था, इट्स एक्चुअली 328 बिलियन है। इट्स अ जोक। ठीक है बिलावल साहब, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फिर जो है वसाइल भी तो इकट्ठा करने थे ना। एग्रीकल्चर टैक्स हो 1% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल। प्रॉपर्टी टैक्स में इस वक्त पुणे जो है वो सूबों ने तमाम सूबे, नॉट प्रॉपर्टी टैक्स इज डिवॉल्व टू द प्रॉपर्टी टैक्सेस विद द लोकल गवर्नमेंट, उस पर बेहतरी बिल्कुल ज़रूरी, मगर तमाम सूबों ने, सिंध ने सबसे पहले और सबसे बेहतर उनका SPR ने परफॉर्म किया है जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व हुआ। मगर सिंध के बाद पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने भी अपने सूबाई प्रोविंशियल रेवेन्यू जनरेशन इदारे बनाए। वो तमाम इदारे FBR को आउट परफॉर्म करते, मगर उल्टा FBR कहते हैं कि इनसे पैसा नहीं। FBR इज अ फेलियर। We have to completely and utterly reform FBR. We need revenue generation. मैं तो कह रहा हूँ कि हमने आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे, ये एक क्वांटिटेटिव डाटा है, आप प्लीज़ मेरा इस इंटरव्यू के बाद जाके चेक करें। सालों साल इजाफा हो रहा है सूबाई हुकूमत का रेवेन्यू जनरेशन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज से। मैं कह रहा हूँ कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, जो अब तक वफाक इकट्ठा करता है और नाकाम तरीन हमारा FBR फेल होता है हर साल टारगेट मीट करते हुए, कि वो सूबों के टारगेट्स थे एंड हमें ये टैक्स डिवॉल्व करके दिखाए। आप हमें टारगेट दे, अगर मैं वो टारगेट मीट करता हूं मैं आपको पूरा दूंगा। अगर मैं टारगेट से कम परफॉर्म करता हूं तो जो नुकसान है मैं अपना प्रोविंशियल बजट से आपको दूंगा। मगर अगर मैं आपके टारगेट से ज्यादा परफॉर्म करता हूं तो वो प्रॉफिट में अपने अवाम पे खर्च करूंगा। मेरे पास स्टेट और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना है। इस वक्त पूरा सिंध और पंजाब पुणे से कम टैक्स कलेक्ट करता है। एग्रीकल्चर में हमारा कंट्रीब्यूशन GDP में 22-23% का है, वहां से टैक्स कलेक्शन 1% है। ये तो सूबों को ही बढ़ाना पड़ेंगे ना अपने रिसोर्सेज को। अब जहाँ तक एग्रीकल्चर टैक्स की कलेक्शन की बात है, उसमें ज़रूर बेहतरी का गुंजाइश है, मगर साथ साथ ये कहना कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स नहीं पे किया जाता है वो भी गलत है। मैं खुद
एग्रीकल्चर टैक्स सूबाई हुकूमत को तो बढ़ता हूँ, मगर हर इनपुट पे हमारा टैक्स होता है और उसको भी देखना चाहिए. बट एब्सोल्युटली देयर नीड्स टू बी रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर, रिटेल, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी टैक्स का सेक्टर. मगर ये रिफॉर्म सूबाई हुकूमत बेहतर कर सकते हैं. जो खुद फेल हो रहा है सालों साल, वो कैसे सूबाई हुकूमत को लेक्चर्स देंगे कि वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर करे. जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, वो तो जोक. इन सिंध हम कराची से 1 बिलियन प्रॉपर्टी टैक्स अब इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब ये मजाक है. हमने उसको डिवॉल्व किया है, KMC को ताकतवर बनाएंगे, नीचे टाउन्स को लेके जाएंगे, हर टाउन को, हर लोकल बॉडी के इलाके के उनको पता है कि कहाँ क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनका असल वैल्यू क्या है. बिलावल साहब, एक मैं ले रहा हूँ प्रोग्राम में, उसके बाद जरा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है मैं चाहूँगा उस पर भी हम बात करें. एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. बिलावल साहब, अब जरा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं. हमने देखा है पाकिस्तान की सियासत में 58(2)B हुकूमतों के खात्मे के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर 62(1)F इस्तेमाल हुआ, जिसके तहत नवाज शरीफ को भी ताहत नाअहल किया गया, और अब एक पार्टी यानी कि PTI से उसका सिंबल ही ले लिया गया है. पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को इंडोर्स किया. अब यही कहा जा रहा है कि ये भी एक ऐसा टूल है जो सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन जो इस पर रिएक्शन आया है आपका या दूसरी सियासी जमातों का, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन सही नहीं करवाया तो आप सिंबल ले लें, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है. लेकिन आपको नहीं लगता आगे जाके आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये भी 58(2)B 62(1)F की तरह इस्तेमाल होगा? अब वैसे हमसे तो निशान छीना गया. PTI असूली तौर पे एज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी सियासी जमात को ये नुकसान हो, उनके पास ये निशान ना हो. मगर कानून में तो लिखा हुआ है कि अगर आप अपने इलेक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, मैंने खान साहब की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, उन्होंने ये खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. वो खुद कहते थे कि हमारे इलेक्शंस तो वाह वाह, बाकी सब के ऐसे. ये पहला इलेक्शन नहीं था जिस पे उनका एतराज़ उठा. ये पहली दफ़ा नहीं कहा गया ना एंड टाइम पे कि इलेक्शन करो. जब खान साहब वज़ीर आज़म था तब भी उसको कहा गया कि आप इलेक्शन करो अपनी जमात में. 2 दिन मौका दिया गया, पूरा 2 दिन उनका चीफ जस्टिस साहब बैठा, उनका लॉयर्स को मौका पर मौका कि वो अपना डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए, अपने सबूत लेकर आए, अपना लीगल आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से फ्रेम करे. वो नहीं कर सके. तो असूली तौर पे मैं किसी सियासी जमात के लिए ये कभी नहीं चाहूँगा कि उनके पास ये इंतखाबी निशान ना हो. मगर खान साहब कि अपनी पार्टी के लोग, अपने जो लीगल टीम है, वो बिल्कुल ही ऐसे आप समझे विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट एनी तैयारी के साथ वो कोर्ट में जाके, और उनकी ये घुटाइयों की वजह से आजकल PTI के कारकुन को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है. आपको मालूम होना चाहिए जब आप एक मज़हमती रोल अपने लिए अदा कर रहे हो कि यू हैव टू मेक श्योर टू क्रॉस योर T's एंड डॉट योर I's. ना आप अपने आप को ऐसे एक्सपोज रखे और आप समझे कि सबको आपको फेवर करके कानून को एक तरफ रख के फैसले लेने चाहिए. ये नहीं हो सकता है. मैं अपने तौर पे समझता हूँ, मैं सियासी तौर पे समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें को हमें आके इलेक्शन के बाद लेजिस्लेशन पास करना चाहिए जिससे हम अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, ना कि हम उनके सामने रुकावटें डालते रहें. बिलावल साहब, लेकिन सिंबल लेने वाले फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि नून लीग पंजाब में अकेली दौड़ेगी, रेस में वो अकेले दौड़ेंगे, यानी कि वो मेजॉरिटी सीट्स पंजाब से ले जाएंगे, और फिर शायद सूरत हाल ये हो कि उनको पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनाने की जरूरत भी ना पड़े उनके साथ, यानी कि इतनी सीट्स वो ले जाएंगे. तो इसका सियासी नुकसान क्या आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी को होगा? किसने कहा आपको पीपल्स पार्टी उनके साथ कोalition हुकूमत में आएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने बार बार ये कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. अगर उनका इफ़ दे वर बैंकिंग ऑन दैट
to make their government, तो I think उनके लिए मुश्किल होगा। जहाँ तक जो आप कह रहे हैं, मैं on the ground हूँ, आज से नहीं, दिसंबर से मैं पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और अब वापस पंजाब के रुख कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हालात है, मैंने कभी ऐसे हालात पंजाब में ख़ास तौर पे, लाहौर शहर के में ख़ास तौर पे नून लीग के लिए नहीं देखा। इस मुल्क का अक्सरियत अवाम वज़ीर आज़म नवाज़ साहब को चौथी दफ़ा नहीं देखना चाहते हैं। कुछ उनमें से PTI के लोग हैं, कुछ उनमें से पीपल्स पार्टी के लोग हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस इस दफ़ा, ना सिर्फ PTI के इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में हम सरप्राइज़ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों सूबे में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और मेरा जो पैगाम है पाकिस्तान के अवाम को कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। अगर हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी बार ना बने तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, हमें एक मौका दे। इंशाअल्लाह ताला हम जो तमाम वादे कर रहे हैं हम पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल साहब, ये 1988 के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, भुट्टो फैमिली से कोई पहली मरतबा लाहौर में इलेक्शन लड़ा है और आप लड़ रहे हैं, तो ये तो लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो किला था लाहौर और पंजाब पीपल्स पार्टी का, अब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन पंजाब में आउट ऑफ 141 नेशनल असेंबली सीट्स आपने 111 पे उम्मीदवार खड़े किए, यानी कि 30 सीटें तो आपने खाली छोड़ दी हैं। क्या इससे ये जाहिर होता है कि आपके पास वहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं थे? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी कमजोर हो चुकी है? हम इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हो सकता है, मगर हुकूमत उसको पाकिस्तान के अवाम नहीं दिलवाएंगे। जहाँ तक मेरा फ़ैसला है लाहौर से लड़ने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत हमारे कायदीन को लाहौर के सड़कों, पंजाब के सड़कों पे, रावलपिंडी के सड़कों पे मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। उसी शहर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते तार पे लटकाया गया। मेरे गवर्नर को शहीद किया गया। मेरे वफाकी वज़ीर पंजाब से शहीद किया गया। मेरा कारकुन तक हमें मारा गया, आउट रखा गया एक साजिश के तहत। और लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का दिलचस्पी नहीं है पंजाब की सियासत में। मैं ख़ुद इसलिए लाहौर से लड़ रहा हूँ ताकि हम अपना स्पेस वापस क्लेम कर सके। तो बताऊँ, जो रिसेप्शन जो अवाम की तरफ से हमें वेलकम किया गया है उस हल्के में, मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। मगर जो नून लीग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने मेरा इलेक्शन ऑफिस पे, जहाँ से मेरा मंजर खोकर साहब मेरा MPA के उम्मीदवार है, हमारा वहाँ का इलेक्शन ऑफिस पे उन्होंने ये मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके हैं। वो मुझे लग रहा है कि वो उनका कोशिश था कि मेरा दूसरा MPA फयाज़ भट्टी साहब को उनको RO के थ्रू उनको निशान से महरूम रखा जाए। हमें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जमहूरी अंदाज में हमारा मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वो किसी के साथ जमहूरी अंदाज में मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वो ताकत की जोर से, नफरत और तकसीम की सियासत से, वायलेंस करके अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, पर इंशाअल्लाह ताला वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। मतलब ये इस बात पे आप बड़े क्लियर हैं कि पीपल्स पार्टी को अगर आप इतनी नशिश के आपको अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, आपको नून लीग की जरूरत है, तब भी आप नून लीग को नहीं शामिल करेंगे, और अगर नून लीग को जरूरत है पीपल्स पार्टी को शामिल करने की तो आप नून लीग के साथ शामिल नहीं होंगे। You will not be fooled twice. इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। Once bitten twice shy. सही है। अब मैं सवाल थोड़ा जो आपसे करना चाह रहा हूँ, सर लंबा सवाल है, उसमें पूरी एक तफसील बताऊंगा, आप आराम से उसका तफसील से जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो नज़रियाती सियासत है उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। आपके हवाले से बड़ा कहा जा रहा है कि जब भी आप टीवी पे आते हैं या तकरीर करते हैं बड़ी एक मेच्योरिटी के साथ करते हैं, लेकिन 2013 से अगर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का जायज़ा लिया जाए तो उसमें हम सीसॉ यू टर्न्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। मैं 2013 से शुरू करूँगा। 2013 में जो इलेक्शंस हुए, आप लोगों ने कहा RO के इलेक्शंस है रिग्ड हैं, लेकिन PTI ने जब उस पर मुजाहरे किए, धरना दिया 2014 में,
تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے, اس احتجاج میں آپ نون لیگ کے ساتھ تھے, آپ نے ان کی حکومت بچائی. لیکن پھر 2016-17 میں پاناما پیپرز آئے, ڈان لیکس کا معاملہ آیا, وہاں پہ آپ نون لیگ کے خلاف ہو گئے. ہم پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ نہیں, ہم ملک کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, اسمبلی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم یہ دروازہ کھولے, یہ تیسری قوت کو یہ موقع دے. اب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سپانسرڈ ایونٹ تھا. ہم نے آروز الیکشن کیا, ہم نے جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج کیا, مگر ایک غیر جمہوری طریقے سے ایک تھرڈ فورس کو مسلط کیا گیا. تو آپ سمجھتے کہ وہ ہم نے کسی نون لیگ کے محبت میں نہیں, ہم نے پاکستان کی نظام کی, پاکستان کی عوام کی خاطر وہ فیصلے لیے. اور آج بھی میں تمام سیاسی جماعتوں کو, پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پچھلے 30 سال کی سیاست وہ بھول چکے ہیں. دونوں یہ شخص جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر بھی وہ میاں صاحب چوتھی بار اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اپنا نیا روپ میں, جمہوری انداز میں, سی او ڈی کے شکل میں نہیں, یہ وہی ضیاء الحق اب مسلم لیگ بن کے, آئی جے آئی بن کے میدان میں اترا ہے. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا, حکومت میں بٹھایا گیا, ہم نے جمہوری انداز سے عدم اعتبار لے آ کے اس کو حکومت سے نکالا. اس نے اداروں پہ حملہ کیا, اس نے مئی 9 کا واقعہ کیا, میں نے اس وقت بھی نیشنل اسمبلی کو فلور پہ کھڑا ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی جماعت کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو, ہمارا پورا جمہوری نظام کو اس بند گلی میں دکھیلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. اسٹیپ بیک فرام دا کلف, آپس میں آپ ایک رولز آف دا گیم طے کریں. ہم سیاست کو ذاتی دشمنی تک نہ لے کے جائیں. بلال صاحب, یہ آپ امپورٹنٹ بات کریں. آج تک ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, پاور شیئرنگ بیلنس کیا ہونا چاہیے. لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2014 میں آپ نے جمہوریت کو ساتھ دیا, لیکن 2016-17 میں پاناما آیا تو پھر آپ پاناما میں نون لیگ کے خلاف تھے. آپ ڈان لیگز کو اس وقت آپ نے نون لیگ کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا, آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. میں سوال اگر مکمل پاناما آیا تو مجھے کہنا چاہیے تھا, میں سوال مکمل کر لوں کیا کہنا چاہیے تھا پاناما پہ. بھائی پاناما ایک حقیقت ہے, بلال صاحب پاناما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. چلے تنخواہ کے ایشو پہ میں مانتا ہوں وہ تو آبزرو تھا, مگر جواب کیا ہے؟ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ پاناما سازش, پاناما میں دنیا تھا, دنیا کے ایک ڈاکیومنٹ, نہ آئی ایس آئی نے, نہ خان صاحب نے, نہ میں نے پاناما بنایا. انٹرنیشنلی پاناما کا الزام آیا, وہ ڈھیٹ ہو کے جیل سے نکل کے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو پاناما میں ذکر ہے. آج تک ہمیں منی ٹریل نہیں دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بہانہ کے ساتھ نہیں دیا, میں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا, تو میں کوئی غیر جمہوری قدم اٹھا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی غیر جمہوری قدم اپنایا جائے, مگر پاناما کو اس طریقے سے انڈرمائن کر کے, ایسے پیش کر کے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد میں ایک بلیک سپاٹ ہے کہ ہم نے پاناما کے ٹائم پہ ساتھ نہیں کرا ہوا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب, ہم نے کبھی کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں لیا, ہم نے کبھی وائلنس کی سیاست نہیں اپنایا, مگر ہم نے ایک جمہوری اپوزیشن کے انداز سے جو ایشوز تھے وہ اٹھائے. بلاول صاحب, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاناما پہ آپ کی پوزیشن غلط تھی. انفیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی سوال میرے بھی انفیکٹ رہے نون لیگ سے. میں صرف آپ کو ایک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2016-17 میں جب پاناما آیا تو اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی, اور اس کے بعد جب بلوچستان کی حکومت گری یا سینٹ میں نون لیگ کو سمبل نہیں ملا, اور اس کے پیچھے بعد میں یہ ساری چیزیں آئی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی, اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب بنے, اور پھر جب عمران خان صاحب آئے تو آپ نے ان کو سلیکٹڈ کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست تھی نون لیگ پیپلز پارٹی کی, اس نے تو بینیفٹ کیا نا عمران خان کو. نون لیگ کمزور ہو رہی تھی, بلوچستان میں حکومت گری, زرداری صاحب نے کریڈٹ لیا اس کا, سینٹ میں جو ہوا اس پہ آج سب کہتے ہیں سمبل لینا غلط تھا. تو کہیں نہ کہیں جو پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا اس کا بینیفیشری تو عمران خان تھے, لیکن جب وہ آئے پھر آپ نے ان کو کہا سلیکٹڈ ہے. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. آج آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ریاست بچائی نہ سیاست بچائی. سمبل نہ ملنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کیا تھا؟ سینٹ الیکشنز میں اس لیے جمہوریت نقصان میں تھا, مجھے اپنے کینڈیڈیٹس کے بجائے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کرنا چاہیے تھا. آپ ہمارا فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں
یہ غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا. ہائنڈسائٹ از 2020. شاید ہمیں کسی چیز کو بہتر کرنا چاہیے تھا, مگر کسی بھی وقت میں ہمارا نیت غلط نہیں تھا, ہمارا نیت غیر شموری نہیں تھا. اگر ہم نے عدم اعتماد سے خان صاحب کی حکومت ختم کیا, وہ اس لیے نہیں کہ میرا ذاتی دشمنی خان صاحب کے ساتھ تھا, وہ اس لیے کہ خان صاحب کا اسٹیٹڈ پالیسی تھا کہ اس نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے, اس نے NFC ایوارڈ کو چینج کرنا ہے, اس نے اداروں کے اپوائنٹمنٹس میں عمل دخل کر کے ایک ایسا نظام پاکستان میں لے کر آنا ہے جو آمرانہ نظام ہو, جو ون مین شو ہو, جو میری نظر میں ایک ریورژن تھا 1 یونٹ کو, وہ ہم برداشت نہیں کر سکے. ہم ریسنٹلی سیاست میں آئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم لمبا اننگز کھیلیں گے, مگر ہمارا اور سیاسی اختلافات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, مگر میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ اس نظام میں بہتری لے کر آئے, اس نظام کو ہم طاقتور بنائیں, پاکستان کے عوام کو وہ نظام دے جو ان کا حق ہے, جو ان کے آواز حکومت میں, اسٹیک حکومت میں, پالیسی میکنگ میں ان کو ملے. اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی نہیں ایسا فیصلہ لے جس سے ہم جمہوریت کو نقصان پہنچائے. جان بوجھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایک ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے. بہت بہت شکریہ بلال صاحب. یہ جو آپ نے آخر میں بات کی امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں ایک تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کس نظام سے ملک کو چلانا ہے, ہم نے جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, اور شیئرنگ فارمولا جو کہ طے ہو جانا چاہیے تھا اب تک نہیں ہوا ہے, اس پہ بحث جاری رہتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. بہت بہت شکریہ پیپلز پارٹی چیئرمین, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.